में आ, मेरे ख्वाबों में आ, मेरी रोया में आ, मुझे अपना आप बता, मुझे अपना आप दिखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की आप सबको एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको शलोम, खुदावंद की सारी बरकत आपके साथ हों। खुदावंद का शालोम हम सबके साथ बना रहे। और इस वक्त बाइबल की नबूवत प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, और जैसे हमें बाइबल की नबूवत से प्यार है क्योंकि ये फ्यूचर को रिवील करता है, इस तरह आप भी खुदा के कलाम से प्यार करते हैं। आए जो अपने सरों को झुकाते हैं और सरफराज के साथ मिलकर दुआ में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, और जिंदगी के लिए जो आपने हमें बख्शी है, ये जो सांसें हैं खुदावंद, और खुदावंद हमारा चलना फिरना सब कुछ जो खुदावंद आपकी तरफ से है। प्यारे खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया ताकि खुदावंद आपके कलाम मुक़द्दस से आपकी कही हुई बातों को खुदावंद सुन सकें, और खुदावंद इसको खुदावंद दिल में रखें और खुदावंद सोचें कि हमने आने वाले वक्त में क्या करना है प्यारे खुदावंद, और ये सब कुछ खुदावंद आपने पहले से बता दिया है। खुदावंद आज का जो प्रोग्राम है खुदावंद नबूवतों पर खुदावंद मुबन्नी है प्यारे खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमें अकल और दानाई बख्शी है ताकि खुदावंद इस कलाम पर सोच और विचार कर सकें। लेकिन खुदावंद हमें आपकी ज़रूरत है खुदावंद, पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दस खुदावंद आपकी ज़रूरत है, आपके बगैर हम इसको समझ नहीं सकते खुदावंद। जितने अजीज बहन भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, उनकी अकलों को खुदावंद, दानाई को खुदावंद, हिकमत को खुदावंद खोल दे, दिल को खोल दे खुदावंद, और उनकी खुदावंद सोच को खोल दे प्यारे खुदावंद, ताकि खुदावंद इन बातों को खुदावंद हम समझ सकें और अमल कर सकें। प्यारे खुदावंद जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं खुदावंद, आप हमारे आगे आगे चलिए, हमारी मदद कीजिए खुदावंद, और इसको खुदावंद जो कुछ कहें खुदावंद आपके कलाम में से कहें, और खुदावंद हमें आज इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत मिले। हालेलुया, खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। Amen. 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 Hallelujah. So it's very interesting what's happening in the prophetic world. जो प्रोफेसी के स्टूडेंट्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे पहले तो अपनी मतलब न्यूज़ ही बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। डेली जो है मतलब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मतलब नए नए जो है ऑर्डर मिल रहे हैं और नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि नबूवत बहुत सारी पूरी हो रही है। और मैं सोच रही थी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मतलब कितने मतलब हो रहे हैं, उनके जुलूस निकाले जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट रैलीज निकाली जा रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह से मैं सोचती थी कि ये नहीं मैं कहती कि लॉर्ड मतलब वो उनको हम खुदावन से कंपेयर कर सकते हैं, बट लेकिन खुदा कि जो कहते हैं ना कि जो बुरा वक्त आने से पहले खुदा प्री वार्न करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जैसे ये भी हमारे लिए एक वार्निंग है जो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हम देख सकते हैं कि पूरी हो रही है। दुनिया को खबरदारी कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि जब लॉर्ड जीसस को इजराइल में यरूशलेम में पकड़वाया गया तो कैसा हंगामा मच गया था, सब कैसे उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जो वहाँ की जो काउंसिल थी तो वो कितनी मतलब वो स्ट्रेंथ थी उनकी कि कुछ भी करवा सकते थे। लेकिन यहाँ अगर खुदावन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपॉइंट किया है तो उसके सामने ऑपोजिशन तो आएगी खुदा के खिलाफ। आधे से ज्यादा दुनिया खुदा के खिलाफ है, ठीक है। और मतलब ये तो जो अब हम प्रोफेसी को देखते तो हमें नजर आ रहा है कि ये एंड टाइम साइंस है, तो जिसका मतलब है कि आखिरी वक्त में इस वक्त जो है, जैसे देखिए कितनी जल्दी पिछले साल ब्रेक्जिट हुआ, ब्रिटेन इतनी बड़ी यानी कि कितनी जी कितनी है जी 12 हाँ 8 GB है। हाँ तो जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, इनसे अलग होना मतलब यूरोप से ईसी से उनसे अलग होना, यूरोपियन यूनियन से EU सी हाँ जी EU से यूरोपियन यूनियन से अलग होना। अब इतने ज्यादा दिमाग में होते हैं ये शॉर्टकट लिखे होते हैं और EC D पता नहीं क्या कुछ, लेकिन ये देखो यूरोप से अलग होना ये बहुत बड़ी नबूवत हमारे सामने पूरी हुई है, ठीक है। हम सब ने देखा है इसको और इसकी मुखालफत भी हुई है। अभी तक भी जो है पार्लियामेंट में मतलब ये सब कुछ चल रहा है। थेरेसा मे के लिए बड़ा मुश्किल का वक्त है, लेकिन उनको पता है कि कंट्री के लिए क्या बेहतर है। तो इसके अलावा जो है अभी पिटीशन साइन हो रही हैं, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल हैव सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर टू से कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को नहीं यहाँ वेलकम करना चाहिए। ओके ठीक है, मतलब अपनी अपनी इच्छा है और जो चाहते हैं वो भी
سائن کر رہے ہیں ان کے بھی نمبر بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ شروع سے ہی چلتا ہے. مخالفت ہوتی ہے, فیوریٹزم ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ کہتے ہیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ابو آل جو بیٹھا ہے اس راؤنڈ, اس یعنی دنیا کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے, اس کے جو پروگرام اس کو نہیں کوئی ہلا سکتا. وہ اس کی مرضی کے خلاف بے شک لوگ چلنے کی کوشش کریں, بٹ دی اینڈ ٹائم جو مطلب آخری جو کہنا ہے اور کرنا ہے, خدا کا شکر ہے کہ بائبل میں ہمیں بتا دیا گیا ہے. پریز اللہ. پیم آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے بائبل کی نبوت ایک ایسا پروگرام ہے عزیز بہنوں بھائیوں جو بائبل سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے, یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہی ہے کیونکہ بائبل مقدس میں ایسا لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ وہ جگسو آپ فٹ کرتے ہیں نا, تو اس کو چیز کو بچے اٹھا کے اس میں جو اس کا خانہ ہوتا ہے جہاں وہ جگہ ہوتی ہے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط جگہ وہ فٹ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جو نیوز ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایگزیکٹلی جو کچھ ہے یہ ایک خاص ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہر چیز جو بھی نیوز آتی ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے اور ہمارا یہ کہنا کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ حکومت خدا کی طرف سے. تو اگر یہ امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے خدا کی طرف سے ہے تو ہم دیکھیں گے آگے, ہم کچھ نہیں کہیں گے, اپنی طرف سے کوئی نبوت نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی ابھی جو برطانیہ ہے, یو کے اور یو ایس اے, اسرائیل اور آسٹریلیا, یہ جو ہے خاص طور پہ آسٹریلیا, یو کے, یو ایس اے انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو تعلق ہے بائبل سے ہے. اور اب جو اسرائیل تو ہے ہی بائبل پوری طور, ہر چیز ہمیں انبیاء ہمارے جو نبی ہیں اسرائیل سے آئے ہیں, پوری شروعات بھی اسرائیل سے ہے اور آخرت بھی اسرائیل سے ہونی ہے. اور ان بٹوین جو ہے باقی قومیں ہم فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں, لیکن شروعات جو ہے وہ یہودیوں کے خدا سے ہے اور یہودیوں کا خدا ہی اس کا جو ہے انت کرے گا. So beginning and the end, because the word of God says, Jesus said, I am the Alpha and the Omega, I am the beginning and the end. میں اول اور آخر ہوں, میں پہلا تے پچھلا, مطلب everything is Jesus Christ. نے دس دیتا سنو. سو جو ہے خداوند جو ہے آخری فیصلہ اسی کا ہی ہوگا کیونکہ شروعات اس نے کی ہے. تو ان بٹوین جو ہے انسان نے جو باقی سب کچھ کیا ہے اس کو اپنے طریقے سے اس کو مطلب جسٹیفائی اس سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے خاص طور پہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گی, ڈیفینڈ کریں گی. اور ہم کھلے عام دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹریزا مے جو ہے وکر کی ایک بیٹی ہے, تو اس نے خود کہا ہے کہ میرے بہت سارے فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن میں اپنے ایمان کی وجہ سے جو ہے اس کو کر پاتی ہوں. برطانیہ ایک بہت زبردست مطلب کہہ رہے ہیں کہ Christian country, obviously for the past 60-70 years جو ہے ڈکلائن ہوئی ہے, ایک بڑے چرچ کا ہیڈ ہے, ہاں جی, اور ڈکلائن ہوئی ہے کرسچینٹی فیتھ سے, مطلب لوگ دور ہٹ گئے ہیں, لیکن خدا جو ہے پھر واپس موڑ کر اس قوم کو لے کے آ رہا ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے ریسنٹ ایئرس میں سننے کے لیے آیا ہے کہ جو کرسچنس کے اگینسٹ پروسیکیوشن ہوا ہے, مطلب اس کے لیے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی, کسی نے بھی کوئی ریلیز نہیں نکالی, کسی نے بھی کوئی جلوس نہیں نکالا. اتنی مطلب بے دردی سے پورے میڈیا میں جو ہم نے دیکھا, لیکن اس کے خلاف کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن اب جو ہے ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو اگر وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ملک ہے, ان کی کنٹری ہے, وہ کس کو الاؤ کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے. مڈل ایسٹ کی کنٹری, یا فار ایگزامپل میں اچھے لفظوں میں کہوں, یا انڈیا کی بات کریں یا کسی اور کنٹری کی بات کریں, آپ کہیں انڈونیشیا کی بات کریں, ملائیشیا کی بات کریں, یا ایسے کنٹری کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دو, یا ان کے خلاف کسی نے جلوس آج تک نکالا ہے یا سڑکوں پر آیا بھی یہ کنٹری ہمیں کیوں نہیں لیتی. ہاں بٹ لیکن اب جو ہے مطلب یہ سوچنے والی بات اور سچائی ہے, اس میں کوئی برا ماننے والی اسی طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بھی کیونکہ سچائی کو بہت کھل کے کہہ دیا, اور یہ باتیں کہہ کر انہوں نے الیکشن انہوں نے جیتنی, دنیا کی آواز پبلک الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا, ان کی پبلک کی جو مطلب جو ڈیمانڈ ہے, جو پبلک کی آواز ہے وہ بنے ہیں. وہ اگر یہ فیصلہ ان کا لوگ نہ مانتے تو ان کو ووٹ ہی نہ دیتے. جب انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ میں اپنے کنٹری کرنے سے پہلے انہوں نے اول درجہ دوں گا, میں اس کو کلیئر کر دوں گا,
میں اس میں جو بھی ٹیررسٹ یا جو گنڈا گردی یا جو ڈرگ مافیا کام کر رہا ہے جو بھی ہے دیوار بناؤں گا جہاں سے یہ ملک کو تباہی ہو. میں یہ and also it's not a religious war. I don't think religiously کچھ ہو رہا ہے جو بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں بائبل کے روشنی میں جب ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ افراہیم اور منسے یعنی کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے یہ جو ڈسینڈنٹس ہیں دو بیٹے جو ہیں ان کی یہ نسل سے ہیں یہ ملک جو ہے. سو آخری وقت کی جو ہمیں واقعی جو مسیحی ہمیں دعا کرنی ہے انگلینڈ کے لیے, یو ایس اے کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے اور اسرائیل کے, کیونکہ یہ جو 4 کنٹریز ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے پوری دنیا ہوگی. اب دیکھیں کہ اوبیسلی یورپ میں بھی بہت سارے, ایون اسپین کہہ رہا ہے کہ ہم سو کریں گے. فرانس بھی کوئی ہلکا ہاتھ نہیں اپنا برطانیہ کی طرف یوز کر رہا ہے. سو کہنے سے بات یہ ہے کہ جب یہ 4 ملک جو ہیں جیسے میں نے نام لیا یو کے کا, یو ایس اے کا, آسٹریلیا کا اور اسرائیل کا, یہ سارے مل کر جو ہیں جو تینوں ملک ہیں یہ آف کورس اسرائیل کو کے فیور میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا بہت سالوں سے ہوا نہیں ہے لیکن آخری وقت میں یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایزیکیل 38-39 والا جو وار ہے وہ اس کو کیا وہاں تک یہ ساری جو ہے اسٹریچ, یہ ٹینشن جو پریشر بڑھ رہا ہے ساری طرف سے ہر ملکوں کا. لیکن اب ڈویژن دیکھیں کیسے بٹ گئی ہے یہ دنیا. یورپ ایک طرف ہو گیا ہے, ایشیا کے لیے ایک طرف ہو گیا ہے اور اس طرف جو ہے یورپ الگ ہو گیا ہے. اور یہ 4 مطلب یو کے آف کورس از ون آف دی لیڈنگ کنٹریز ان دی ورلڈ. دیٹس واٹ ٹریزا مے سیڈ ہرسیلف. یہ ان کی بات ہے کہ ہم ون آف دی لیڈنگ کنٹریز ہیں کیونکہ پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے. برٹش راج کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو مطلب یہ خدا نے ان کو برکت دی ہے کیونکہ افراہیم منسے کو یعقوب نے برکت دی اپنے بیٹوں کو. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیوں یہ جو لوگ ہیں کیوں بھاگ کر منسے کی اور افراہیم کے ملک میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ خدا نے یورپ دیکھ لیں, ایون یورپ جو ہے یہ ڈسینڈنٹس آف نوح کے جو آگے اولاد ہے, شیم جیفت جو آگے سے ان کی اولاد ہے ان میں سے یہ بسے ہوئے ہیں. یہ جو سام 83 زبور 83 کو جب ہم دیکھتے اس میں ملکوں کا بھی وہ ذکر ہے اور کیسے کیسے یہ امیزنگ پروفیسی فلفل ہو رہی ہے کہ آخری وقت میں روٹی کے لیے بوٹی اینڈ پلنڈر کے لیے وہ آئیں گے, یعنی کہ کھانے پینے کے لیے آئیں گے. وائی آر دے رننگ یہ جو کنٹریز مینشن کیے 6 کنٹریز کو جن کو بین لگایا گیا, کیوں یہ ملک جو ہے صرف اور صرف جو ہے جو افراہیم منسے اور جہاں یعقوب کے بیٹوں نے بسائی ہوئی جگہ ہے یورپ لے لے, کیوں یہاں آنا چاہتے ہیں؟ آپ سیدھے کیوں نہیں کہتے یعقوب کے بیٹے یعنی اسرائیل کے بیٹے ہاں ان کے پاس یعقوب کا جو نام خدا نے ان کو دیا. جب ان سے بات چیت ہوئی, جب وہ ڈریم میں انہوں نے دیکھا تو خدا نے ان سے جو بات کی, خدا نے کہا آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل ہوگا. چونکہ یہ میں اس لیے معلومات کے لیے آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جو نام ہے خدا نے یعقوب کو دیا, یہ ایک بات کی پیداوار نہیں ہے. یہ اسرائیل جو نام ہے یعقوب خدا کے نبی کا نام ہے اسرائیل. آج سے تو یعقوب نہیں کہلائے گا بلکہ اسرائیل کہلائے گا. اور منسی اور افراہیم جو تھے وہ یعقوب کے بیٹے اور آج وہ قبائل کی صورت میں منسی قبیلہ ہے اور افراہیم کا قبیلہ ہے. اور ان کو پرمجیت اسرائیل میں بانٹ جب اسرائیل کی جب یہ مصر سے نکل کر آئے تو یہ جو ملک تھا ان کے سامنے خدا نے کہا کہ میں یہ تمہارے لیے میں یہ عہد کا ملک ہے, میں نے ملک یہ معاہدہ ملک ہے, یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے اور آپ اس میں بسیں. اور پھر یہ جائیداد جب بانٹی گئی ملک میں تو یہ قبائل جو تھے اپنی ان کو جو جگہ ملی جو بھی لینڈ تھی اور وہاں یہ بسے. لیکن اس کے بعد عزیز بہنوں بھائیوں یہ باہر نکل کے یورپ کے اندر آئے اور یورپ کا علاقہ جیسے آپ نے فرمایا منسی اور افراہیم کا جو یورپ ہے اس میں اگر وہ نہ کہتے وہ روحانی یعنی بائبل والا وہ کہتے اس کو چھاج رکھا جائے تو آپ کو اس میں ہر بندہ بہت زیادہ اسرائیلی نظر آئیں گے. لیکن بعد میں ہے کہ اپنا مذہب کو وہ مطلب کہ اپنا چھوڑ گئے, بھول گئے. جہاں گئے, انڈیا میں لوگ گئے, ایتھوپیا میں گئے, وہاں سے افریقہ میں گئے اسرائیلی, انڈیا میں ابھی ہیں. لیکن جہاں بھی گئے اس علاقے کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. کیا ہوا کہ یہودیوں کو اتنا الٹریٹ کیا گیا پوری دنیا میں. ایون اسٹیون اسپیلبرگ مطلب کتنے مشہور ہیں, کون ان کا نام نہیں جانتا,
وہ بھی جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی شنڈرس لسٹ جو فلم میں مطلب انہوں نے کیسے اس میں ڈیرنگ جو کام کیا اور اس کے لیے وہ تیار ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ بچپن میں ہی مطلب ان کو اتنا ریجیکشن ملتا تھا. دے ور دی اونلی جوئش فیملی اس ایریا میں جہاں وہ رہتے تھے. کہتے یہاں تک ان کا 2 بار بروکن نوز بھی ہوا تھا, ان کو مارا گیا تھا کیونکہ وہ یہودی تھے. لیکن جب ان کو ریئلائز انہوں نے کیا, کہتے اس وقت ہم چھپ چھپ کر رہتے تھے, بتاتے نہیں تھے, لیکن جیسے بڑے ہوئے انہوں نے جانا کہ ہم تو لیڈ کرنے والے ہیں دنیا کو, یہودیوں سے ہی تو برکت ہے, سارے نبی یہودی ہیں. تو کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو انہوں نے بڑی اچھی اور سخت مطلب جوئش پراپر انہوں نے تعلیم دی ہے, اور وہ میں بڑی امپریس ہوئی ان کی بات کو جان کر. لیکن کہنے سے بات یہ ہے کہ اب خدا باپ کے دل کو دیکھیں. اب یہ چھوڑ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں دنیا میں. یہ لوگ یعنی کہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے نہیں دینے دیں گے, اور وہ برٹن کی سب سے بڑی پروٹیسٹ مطلب کرنے کی گیدرنگ ہوگی. ایسی کہتے ہیں برٹش کہتے ہیں اس کی ہسٹری میں آئے گا اتنی بڑی ڈیمونسٹریشن ہوگی. لیکن میں دعا کرتی ہوں خدا ان سلامتی سے سب کچھ کرے, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے جب خدا کا آنا نزدیک ہوتا ہے کہ ہر دنیا پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں گھروں سے, اور وہ کیا کہتے ہیں حکومتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور تباہی کا یہ نشان ہوتا ہے. کسی گھر میں جھگڑا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نشان اچھا نہیں ہے. اوکے نا, اب خدا کی ہم نظر سے اور خدا کے دل سے دیکھیں گے. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی لگا رہے ہیں بھی ہنگامہ, مطلب جو ان پڑھ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بھی دنیا دے وچ بڑا ہی برا ہو رہا ہے, اس کو تو کوئی پسند ہی نہیں ڈونلڈ کو کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا رک کر ساری باتوں کو چھوڑ کر دیکھیں کہ یہ جو خدا ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اور کس طرح سے الاؤ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملکوں سے نکل کر کیوں جو ہے جو یہودیوں کی ڈیسینڈنٹس کے بسائے ہوئے ملک ہے ان میں آنا چاہتے ہیں. سوچنے والی بات ہے, بہت پیاری بات ہے. خدا نے یہ ریولیشن دی ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں سرفراز, کیونکہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو مذہب سے کہتے ہیں ہاتھ دھو چکے ہیں, جو اپنے مذہب سے تنگ آ چکے ہیں. یہ ریئلٹی ہے, یہ سچائی ہے. انہوں نے جو انہوں نے تباہی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے, سیریا میں لے لیں آپ, عراق میں, ایران میں لے لیں, جو ریسٹرکشنز ہیں, جس قسم کی زندگی ان کو گزارنی پڑی, اس سے انہوں نے اپنے مذہب سے ہاتھ دھو لیے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ میں اپنے جو کہتے ہیں کہ مصیبت میں پکارا ہے خدا کو, تو خدا نے ان لوگوں کو الگ کر کے یہودیوں کے جو بسائے ہوئے ملک ہے اس میں انٹری دے دی ہے. اب اس میں گریٹنس کس کی ہے؟ خدا کی ہے, کیونکہ جو خدا کہتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے جو جان توبہ کرے گی وہ بچائی جائے گی. سو آخری وقت یعنی کہ ازیکیل کا وار لگنے سے پہلے, آرمگیڈن وار لگنے سے پہلے, ازیکیل 38-39 that's what I meant, لیکن جو آرمگیڈن وار لگنے سے پہلے جو یہ مسلم کنٹری سے نکل کر آئیں گے, اس کا مطلب ہے خدا نے ان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, خدا کا انتظام ہے. اور آپ نیوز پیپر دیکھیں, یہ سوشل میڈیا باتوں کو نہیں بتاتی, لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں کرسچنز چرچز میں آ گئے ہیں, اور کرسچنز کہتے ہیں کہ کرسچن تعلیم لے رہے ہیں, بپتسمے لے رہے ہیں, ایجوکیشن لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ملکوں سے نکل کر خدا کو پکارا, تو یہ ان لوگوں کو خدا ان بچائے گا. بے شک ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں یا اس طرح سے بات بن رہی ہے, لیکن خدا کا پلان یہ ہے کہ جو اسے بلائے گا اسے بچائے گا. سو آف کورس دیر آر گونا بی نمبر, خدا کے کلام میں لکھا ہے جب گنتی پوری ہو جائے گی تب خاتمہ ہوگا. سو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ خدا ان ہندوؤں کو نہ بچائے, سکھوں کو نہ بچائے, یا مسلمانوں کو نہ بچائے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پلان کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, اور وہ کیا چاہتا ہے. I speak to some of these really nice Muslim people, وہ خود کہتے ہیں کہ بھی کتنے لوگ یہ لے سکتے ہیں, یہ چھوٹے اپنے ملکوں میں کیوں نہیں مطلب بحال ہو کر رہ سکتے؟ اگر ساری دنیا یہاں آ جائے, اگر سوچا جائے تو اگر سارے ممالک جو اب میں کہتا ہوں کہ جنگ کی حالت میں یا غربت کی حالت میں اگر سارے کسی ملک میں آ جائیں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. اگر میں آپ سے کویسچن کروں کہ چائنا اتنا بڑا ملک ہے,
اتنا بے شک ان کی تعداد بہت زیادہ عزیز بہن. کیا چائنا نے کہا کہ یہاں کچھ اتنے ملین ہمارے پاس بھیج دو؟ You know there is 30 odd Muslim countries جو عرب کنٹریز ہیں وہ کھلی پڑی ہیں, اتنی زمین ہے, اور خاص طور پہ مذہب بھی ان کا میچ ہے, 57 کنٹریز. ہاں تو مذہب بھی ان کا ایک ہے, کھانا پینا بھی, مطلب کلچر کے لحاظ سے بھی وہ ایک مطلب ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. بٹ لیکن خدا کا پلان اس میں دیکھیں کہ خدا ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے یہ گیٹس آف یورپ, گیٹس آف یو کے اینڈ یو ایس اے خدا نے کھلوائے ہیں سرفراز, میں نے اور آپ نے نہیں کھلوائے. ایک اور بات میں بات کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے عزیز بہن بھائی عقل مند سمجھدار لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی جنگ بالکل نہیں ہے. یہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں یا دنیا میں شیٹر ہو رہے ہیں جنگوں کی وجہ سے, یہ بالکل ایسا نہیں, کیونکہ زبور 83 میں ٹوٹلی جو اس کی تصویر ہے وہ ٹوٹلی فرق ہے. وہ اس کی طرف آنا چاہ رہی ہوں میں کہ یہ صحیح بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ لوگ کتنے مشکل میں ہیں اور کتنے سپریس کیے جا رہے ہیں, کتنی بری طریقے سے جو ایران میں اس میں سیریا میں جو ہے خاص طور پہ جو سلاٹر کیے ہیں, ناٹ جسٹ کرسچنز, ایون جو ینگ لڑکیاں جو تھوڑا سا فیشن کرتی تھی ان کو کس طرح سے ابیوز کیا ہے. مطلب مسلمز نے ہی مسلمز کو جو ہے کیج کر کے پیرافن ڈال کے ان کو جلایا گیا ہے. کیسی کیسی حرکتیں ہوئی ہیں. I'm not just saying it's a religious war نہیں, لیکن انسان کے خلاف جو تباہی ہوئی ہے. تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ یہ برین چل رہا ہے. کچھ ایسے نظریات لوگ رکھتے ہیں کہ وہ انسان مذہب کے خلاف نہیں ہے, اپنے بہن بھائیوں کے خلاف نہیں, بلکہ وہ جو ان کے دل میں دماغ میں نظریہ بیٹھ گیا اس کے ذریعے سے جو بھی ان کے سامنے آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں. لیکن بائبل ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پیالے الٹائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آفتوں کے پیالے. تو یہ آسمان کی جو بک آف ریویلیشن میں ہے, یہ آفتوں کے پیالے جو ہیں آلریڈی گرائے جا رہے ہیں. جو جس قسم سے یہ تباہی ہو رہی ہے یہ آلریڈی پریڈکٹڈ ہے, سب کچھ پریڈکشنز اس کی ہو گئی ہیں, اور ہمیں صرف جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنا ہے. اب اس کے بعد جو خدا ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہے, اس لیے یہ ان ملکوں میں آ رہے ہیں. اور آف کورس ابھی ریسنٹلی 400 لیے جا رہے ہیں, 800 کوئی لے رہا ہے, کوئی 1000 لے رہا ہے, یہاں تک کہ مطلب ہمیں تو اندر کی بات بہت ساری باتیں پتہ نہیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں بہت سارے لوگ ان ملکوں میں آنا چاہتے ہیں. اوکے, کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آف کورس یہاں سکون ہے, یہاں ایکول رائٹس ملتی ہیں, فریڈم ہے, آزادی ہے, اچھا کھا سکتے ہیں, اچھا پہن سکتے ہیں, کوئی آپ کی دولت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے والا. there is peace of mind. آخری وقت ہے اس لیے یہ میں ایڈ کرتے ہوئے سمجھتی ہوں یہ صحیح فٹ بیٹھتا ہے کہ جیسے بابل کا برج بنایا اور خود خدا بننے لگے. اب جو انسان ہے یہ خود آگے لگ کے جو ہے اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے اور بابل کا برج بنا رہا ہے. لیکن برج بناتے بناتے جو تھا خدا نے دکھایا اس میں یہی کہ جو انسان ہے وہ بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے لیکن وہ خدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے ہمارے سامنے, افراہیم اور منسی جو ہے یہ قبائل ہیں, قبیلے ہیں, ٹرائبس ہیں. تو یہ ابھی ریسنٹلی جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کور کیا کہ 70 نیشنز came together, اور انہوں نے جو تھی یہ جو میٹنگ فرانس میں ہوئی اس میں برطانیہ نے اور آسٹریلیا نے سیدھے سامنے اسرائیل کا ساتھ دیا. یعنی کہ جو میجورٹی کے اگینسٹ ان ملکوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسرائیل کے یہ ساتھ ہے. کہہ لیں کہ تینوں ہی ملک, کہہ لیں یو ایس اے بھی, کہہ لیں یو کے بھی اور آسٹریلیا بھی, they stood with, انہوں نے الائن کیا اسرائیل کے ساتھ, اور یہاں کے 70 نیشنز کو بتایا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. سو یہ مائنورٹی میں اوور میجورٹی میں یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا انٹرنیشنلی, مطلب انہوں نے ان کے سامنے کہا, اس مطلب ڈیمونسٹریٹ کیا, انہوں نے بتایا, اپنے اظہار کیا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, اور اس کی بھی پریڈکشن ہو چکی ہے. اچھا آئیں دیکھیں کہ خداوند جو ہے وارن کرتے ہیں ہمیں خدا کے کلام میں, جو اسرائیل کو رد کرے گا وہ خود رد ہو جائے گا. بائبل میں لکھا ہے those who reject, کہ جو خداوند کے لوگوں کو رد کرتے ہیں, اس قوم کو کرتے ہیں, وہ خود جو ہے رد ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسے پہلے بھی مینشن کیا, لیکن آخری وقت میں سرفراز جو اسرائیل ہے وہ واقعی اسیری میں جائے گا. کچھ اس کا حصہ جو ہے, کچھ لوگ ہیں وہ کیپٹیوٹی میں ضرور جائیں گے. لیکن بائبل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوموں کے ذریعے ہی نبوت پوری ہونی ہے, نیشنز نہیں کرنی ہے, لوگوں کے ذریعے ہی ہونی ہے. اس میں جو یو کے, اسرائیل, آسٹریلیا اور یو ایس جو ہے, ان کو خدا میں یہ جو ماڈرن کہہ لیں کہ نیشنز ہیں
جو انگلش اسپیکنگ ہے یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں. میم بائبل مقدس نے لکھا ہے کہ یہ ایک طرف ہو جائیں گے اور ساری قومیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بائبل مقدس کی پیشن گوئی ہے عزیز بہنوں. آنے والے وقت میں ساری قومیں اس کے خلاف ہو جائیں گی. ساری قومیں پہلے یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا اور اسرائیل کے تو خلاف ہیں ہی ہیں, تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے, کہیں گے کیوں آپ ان کا ساتھ دیں, اور آخری وقت میں پھر ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا, یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر خداوند اسرائیل اکیلا رہ جائے گا اور پھر خداوند ان کی جنگ لڑے گا. تو یہ تو جو آج کل ہمارے سامنے ہو رہا ہے, تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں کھل کے بتایا ہے. تو اب دیکھ لیں کہ آگے اس میں کیا ہونے والا ہے. اٹس ریئلی امیزنگ کہ فیوچر میں جو ہے خاص طور پہ انگلش بولنے والی یہ جو کنٹریز ہیں نا, کینیڈا بھی اس میں ہے, یو ایس اے بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, لیکن کینیڈا کی تھوڑی سی فرق, تھوڑی سی ٹیون ہو جاتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو لیکن جو یو کے اور یو ایس اے تو یہ تو بہت ہی کلوز ہیں, یعنی کہ یہ تو ان کی ایک دوسرے کی بہت بنتی بھی ہے. اور کیونکہ منسے اور یہیں سے گئے ہیں امریکہ, کنہوں نے بسایا؟ ہاں جی, یہیں سے لوگ گئے ہیں امریکہ بسانے کے لیے. ہاں جی, افرایم اور منسے ہیں, تو اس لیے جو ہے ان کا بننا ہی بننا ہے, مطلب بننے آپس میں بنتی رہنی ہے. اچھا, اب میں لے کے جانا چاہتی ہوں سام 83 کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو جنگ ہے آئی بلیو کہ وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. کیونکہ جب سے یہ لوگ مطلب مختلف قومیں, مختلف جگہ کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ, کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے. اور اس کی خاص وجہ عزیز بہنوں بھائی بائبل مقدس کے مطابق یہ بھوک کی جنگ ہے. یعنی مشکل پڑی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, اور دیکھتے ہیں کہ 2 ملین تک لوگ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں, بچے دوائی کے بغیر ہیں. کسی یہ انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں, کسی قوم کی, کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے. یعنی انسانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ خیموں میں پڑے ہیں اور ان کو کہیں مطلب کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جب فیوچر نہیں ہے تو لوگ اپنا فیوچر ڈھونڈنے کی خاطر جہاں امن اور پیس اور شانتی ہے, اور یہاں لکھا ہے سمندری ممالک, لکھا ہے سمندری ممالک جہاں لوگ پیس سے رہتے ہیں ان کا پیس تباہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گا. اس سے یہ نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی مرضی ہے, ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ یہ دنیا میں اسیری اور آنا جانا سفر قوموں میں لگا رہا ہے, یہ شروع سے ہے. اور آج سرحدیں بھی ہیں, سختی بھی ہے, تب بھی لوگ ممالک میں جہاں وہ جا نہیں سکتے پاسپورٹ کے بغیر, تب بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ جا رہے ہیں اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ خدا جانتا ہے اور خدا کی مرضی. لیکن 83 زبور جو 83 زبور ہے, اگر آپ نے صحیح طریقے سے یو ایس اے میں جانا ہے یا یو کے میں جانا ہے تو بہت پیسہ لگتا ہے, چوری جاؤ تو مطلب بہت کم پیسہ لگتا ہے. ہاں جی, یہ طریقے جو بوٹ میں, جو کشتیوں میں, جہازوں میں, شپ جو ہے ان سے بھر بھر کر آ رہے ہیں, اور آگے سے پیم کیا خدا کے لوگ ہیں ان کو بلینکٹ دے رہے ہیں, ان کو گودیوں میں اٹھا رہے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں, ان کو دوائی دی جا رہی ہے. ان کو یہ تو سوچنا, یہ تو ہر شخص کو سوچنا ہی پڑے گا بھی یہ قوم کیسی ہے جو ہمیں اٹھا رہی ہے, گلے سے لگا رہی ہے. اگر شاید ہمارا کنٹری ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا. میں کھلے عام یعنی اوپن نہیں کہہ سکتا, کوئی گلے سے نہ لگاتا, نہ ہی لوگوں کو جیلوں میں جو دوسرے مذہب ہیں ان کو جیلوں میں نہ ہوتے. لیکن 83 زبور میں یہ تصویر جو ہے لوٹ مار کی, لوٹ مار اس کو آپ مذہبی نظریہ نہ دیں, اس کو ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے دوسرے ممالک میں گھس جائیں گے. اور یہ 83 زبور میں ان ممالک کے متعلق لکھا ہے جو پرانے نام ہیں, اور آج وہ نام کیا ہے یہ بہت بہت خدا کے خادموں نے اس پر دیا ہے, پریڈکشن ہے اور پیشن گوئی ہے, اور لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور لوگ ان ممالک پر نظر رکھے ہوئے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں 83 زبور. عزیز بہنوں بھائیوں, سام 83, اور یہ ایسے یہاں لکھا ہے, اے خدا خاموش نہ رہ. خدا کا خادم کہتا ہے آصف, اے خدا خاموش نہ رہ, اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر, کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں. اب اس کو ادھم کی بات ہے کہ واویلا کر رہے ہیں, اور مطلب کہ ایک کیو میں لگ کے جانا اور ایک دھکم پہ دھکے دے کے پش کر کے جانا, یہ دو چیزوں پر ہم غور کر سکتے ہیں. اور لکھا ہے, اور تجھ سے دعوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا. خدا سے جن ممالک میں جا رہے ہیں وہ کس خدا کو مانتے ہیں
اور اسی کے خلاف عداوت ہے، ٹھیک ہے نا، جانا بھی انہی ممالک میں ہے اور ان ممالک کے خلاف عداوت بھی ہے. واہ کیا بات ہے. یا تو کہنا کہ ہم بھی اس بھائی نے ہمیں منع کیا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کنٹری میں گھسیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہوئی ایک مطلب کہ غیرت مطلب کہ مذہب. لیکن یہاں لکھا ہے کیونکہ دیکھ تیرے دشمن اودم مچاتے ہیں، تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، چونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ بناتے ہیں، باندھتے ہیں. پھر سے سنیے تیسری آیت، سام 83 ورس 3. اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو آپ اس کو نکالیں. سام 83 لکھا ہے تیسری آیت میں، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف. کون سے لوگ؟ یہ جو خدا یہوہ خدا کو ماننے والے لوگوں کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اور لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں. جو تیری پناہ یعنی تیری قومیں ہیں، تجھے ماننے والی ہیں، ان کے خلاف ہی مشورہ کرتے ہیں. چوتھی آیت پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا، یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے. یعنی ٹوٹل اسرائیل اور اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل ختم کر دیجئے. انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو. یہاں تک لوگوں نے مشورہ کر دیا ہے. یہ 80 سام زبور ہے عزیز بھائیو بھائیو. 5ویں آیت، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے، اب ایکا تو پٹیشن سے ہو سکتا پرم جی، یا اکٹھے ہو کے نعرے بازی کرنے سے، یا پھر سائن کر کے، یا پھر 70 جو ممالک انہوں نے ایکا کر کے کیا کہا، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے. قوم کے خلاف نہیں، تیرے خلاف عہد باندھتے کیونکہ تو نے اس قوم کو چنا ہوا. 6 آیت، اب ان ملکوں کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے اس کام میں حصہ لینا. یہ پرانے ملک ہیں لیکن آج ان کے نئے نام ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی. ادوم جو ہے جورڈن، ہاں جورڈن کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، سعودی عربیہ، اسماعیل کی جو اولاد ہے جہاں وہ رہتے ہیں، موابی، مواب کے، اور ہاجری وہ بھی جورڈن کے ہیں، اور ہاجری وہ بھی جورڈن کے، ہاجرہ ادھر سے، ہاجری جو قبیلے سے ہیں، ہاجری قبیلے سے، اور پھر جبل اور لیبنان اور امون، یہ ہے امونی، پہم امونی ذکر ہے موابیوں کا، امونیوں کا ذکر ہے، اور امالیکی، ہاں جی یہ بھی جورڈن کے لوگ ہی، اور فلسطین، اور سور کے باشندے، سور اور سیدا اسرائیل کے اوپر، اور اسور جو سیریا. 8ویں آیت، اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے. بنی لوط کی، ابراہیم کی نہیں، بنی لوط کی کمک کی ہے. انہوں نے، کنہوں نے؟ اسوریوں نے. تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے، جیسا خدا نے مدیان سے کیا تھا ایسا ان کے ساتھ سلوک کر. خدا کا خادم کہتا ہے انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے، تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے، اور جیسا وادی کیسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے. وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے. ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور ذلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں. یہاں جو قبضہ کرنے کی بات ہے بڑی خوبصورت عزیز بہنوں بھائیوں. جہاں بھی جاؤ روٹی کھاؤ، سو، اور پھر تھوڑے سالوں کے بعد کہو کہ ہم یہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ زبور 83 یہ انسان کی فطرت بتایا ہے. جہاں بھی جاؤ کھاؤ پیو پیس سے رہو، لیکن تھوڑے سالوں کے ساتھ اپنی تعداد بڑھا لو اور پھر کہو کہ ہم بھی ہماری حکومت ہے، ہم یہاں قبضہ کریں گے. یہ صاف بائبل میں لکھا ہے. بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور ذلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا کہ آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں. 13ویں آیت، اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے کہ جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل، اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے. تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے. اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں.
ایسا حالات ہو جائیں گے کہ یہ لوگ تیرے نام کے طالب ہوں، وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے، یہ یہوہ خدا کی بات کی جا رہی، تاکہ وہ جان لے کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیزوں، میں نے یہ 83 زبور پڑھا ہے، جو زبور کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے، تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل مقدس لیں، اور 83 جو زبور ہے اس کو شام کو پڑھے تو آپ کو ساری تصویر جو ہے وہ بالکل عیاں صاف صاف نظر آئے گی۔ اس سے کہتے ہیں کہ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ 83 یعنی کہ زبور کی جو پڑھا گیا ہے نا، یہ سب فلفل ہونے کے بعد جو ہے جو ازیکیل والی جنگ لگنی ہے، اور کئی لوگ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، شاید سوچتے ہیں ابھی وہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ڈینیل کے جو 70 وہ فرق ہے، وہ جنگ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، آنے والی جو ہے اس میں بہت سارا ڈینیل حزقیل کا جو صحیفے ان کو پڑھیں گے تو ہمیں تیسری جنگ کی بات پتہ لگے گی، اور یہ سارے کتنے ممالک جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ کس طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایک کنٹری بالکل اکیلا رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بات، اور یہ ہے کہ اب اس سے پہلے، جنگ سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں، کہیں گے کہ ہم آ تو گئے ہیں، اب ان کو بھی اپنے طریقے سے جو ہم جہاں سے ہم آئے ہیں ویسے بنا دے اور ان پر قبضہ کر لیں۔ یہ زبور کی 83 زبور کی 12ویں آیت آپ کو میں پھر پڑھ دیتا ہے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، یہ اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جب یہ یروشلم کو بھی سیز کر لیں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فلفل بات ہو جائے گی۔ سو اٹس ریئلی ویری کلیئر فار اس ازنٹ اٹ کہ جو ہے خدا ان سے جو خدا کے لوگ ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ لوگ انڈر ڈسٹریس ہیں، پریشان ہیں، یو نو ایون کرسچنز آر پریئنگ، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو ہلچل ہے، کیونکہ خدا کے دل کو اتنا دکھایا ہے کہ انسان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر خدا کا حکم مانتے، خدا کے ساتھ چلتے، اسے پیار کرتے، اسی لیے 10 حکم دیے گئے تھے، اگر انہیں بجا لاتے تو آج یہ دنیا کا حال نہ ہوتا۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، نوح کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، تو کیا ہوا؟ پوری دنیا ختم ہو گئی، کتنے لوگ بچے؟ 8 جنے بچے تھے۔ اسی طرح عزیزو جو اب بھی وہی ہوگا کہ تھوڑے سے لوگ بچیں گے آخری وقت میں، اور اس طرح سے بایولوجیکل اور کیمیکل وار سے جو ہے اس دنیا کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ڈیلی ایران کی جو نیوز دیکھ لیں، آپ مطلب جو بھی یہ ملک ہے، کوریا کی دیکھ لیں، دیٹس آل دے ڈوئنگ، ڈسکسنگ، کیونکہ یہ بایولوجیکل جو وار ہے نا، یہ بڑی تباہی مچا دینے والا ہے۔ سو اسی سے جو ہے بچانے کے لیے یہ جو پریکاشن لیے جا رہے ہیں، جو فلٹرنگ ہو رہی ہے کہ کس بندے کو آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایسے فنیٹک لوگ ہیں جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے مطلب سوری ٹو سے مطلب ایسے ملک ہیں جن میں انسان کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے ایسے لوگ آ کر جن ممالک کا میں ایک پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں پولیٹیشین ہوتا تو میں یہ کرتا، لیکن میں نہ پولیٹیشین ہوں نہ میں کچھ ہوں۔ ہم تو کلام پڑھ سکتے ہیں اور کلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرم جی، جن ممالک کو آج منع کیا گیا آپ یہاں انٹری نہیں کر سکتے، ان کو پرمجیت اپنا سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہمیں اگر نہیں کوئی گھسنے دیتا تو ہم اپنے کنٹری کو کیوں نہیں خوبصورت بنا سکتے؟ ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی مطلب مذہب کے لوگ ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں سارٹ آؤٹ؟ کیوں یہ ٹرائب لیبیا کے اندر اب یہ مختلف شہر ہیں پین، اور مختلف شہروں میں مختلف ٹرائب رہتے ہیں، کوئی مطلب کہ سیرت میں رہتا ہے، لیبیا میں تو سیرتی کہلاتے ہیں، ایک ٹرائب ہے، کوئی مصراتا میں تو مصراتی رہتے ہیں، کوئی زلیتن میں رہتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی یہ شہر ہیں، بڑے شہر چھوٹے، سارے سر اپنے ٹرائب کے اپنی گوتھوں میں یعنی اپنی ذات پات میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں، اور آپس میں لڑیں۔ کیا یہ کوئی باہر کا ملک جا کے کہتا کہ آپس میں لڑو؟ کہتے جی کہیں کہ بھئی ہمیں اگر کسی ملک نے ہمیں منع کیا آنے کے لیے، وہ ان کا ملک ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہم سارٹ آؤٹ کریں، ہم اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں، ہم لڑائی جھگڑا بند کر کے ان ممالک کو جو ہمیں گھسنے نہیں دیتے، آرڈر دیا کہ ہم آنے نہیں دیں گے، ان کو ہم دکھائیں
کہ ہم کتنے عقل مند لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، ایک ہی ملک کے لوگ ہیں. ہم عراق کے لوگوں کو کرنا چاہیے، لیبیا کے لوگوں کو کرنا چاہیے، صومالیہ کے لوگوں کو کرنا چاہیے. کہتا ہے کہ اگر نہیں آپ آنے دیتے تو کوئی بات نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کو ایک بہترین، یعنی کہ میں اس کو ایک اچھے لفظوں سے ہم اپنے ملک کو جنت بنائیں گے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیوں کیا گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ ممالک کہیں گے کہ سارا امریکہ اٹھ کے ان کے ملک میں آ جائے؟ بٹ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر سے ہم دیکھیں خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے. مذہب جو ہے انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے ایک راستہ بنایا ہے، اپنے بیٹے کو بھیج کر ہمیں آسمان تک پہنچانے کے لیے راستہ بنایا ہے. جو اسے قبول کرے گا وہ سکون سے پہنچ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ یہیں پہ ہی تباہ ہوگا اور آگے بھی نہیں جا سکے گا. سو یہ کلیئر ہے بات بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں گلیشینز چیپٹر 3 ورس 26 to 29. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسپرچل اور فزیکل جو وعدے ہیں خدا نے اپنی قوم سے کیے ہوئے وہ پورے ہوئے ہیں. تو اس مطلب پوری ڈیپتھ میں ہم نے آلریڈی اس سبجیکٹ کو کور کیا جب ہم نے افراہیم اور منسی یعنی کہ یہ جو یو کے اینڈ یو ایس اے ہیں جن کی جیکب کے ڈیسینڈنٹس کے بسائے ہوئے یہ ملک ہے. لیکن جو سارے وعدے ابراہیم سے خدا نے کیے وہ جو مسیح میں آ جاتا ہے وہ پورے اس میں ہو جاتے ہیں. سو فار انسٹنس لائک جیسے ہم لوگ ہیں، ہم جینٹائلز ہیں، ہم غیر قومی ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، لیکن جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو جو برکتیں ابراہیم کو خدا نے دی ہیں وہ ہماری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ہم لے پالک ہیں، ہم اڈاپٹڈ ہیں انٹو دی فیملی. خدا نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہے یسوع کے ذریعے. ہم مطلب جوز نہیں ہیں، ہم جینٹائلز ہیں. سو آخری وقت میں جوز اینڈ جینٹائلز جو ہیں ایک ہو جائیں گے، اور شیطان اس بات کو جانتا ہے. اسی لیے جو عربز ہیں اور یہودی، یہ یعقوب کے جو بیٹے ہیں، یہ کزنز ہیں، یہ فیملی ہے. اور شیطان اس بات کو جانتا ہے، اسی لیے شیطان نے جو پھوٹ ڈالی ہوئی ہے ان کو ملنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ڈالا ہوا ہے. لیکن جو خدا نے مطلب برکت اسماعیل کو بھی دی اور ابراہیم کو بھی دی، لیکن اب جو ہے لیکن کووننٹ جو عہد کیا ہے وہ اس نے اسحاق سے کیا ہے، وہ اس نے اسماعیل سے نہیں اسحاق سے کیا ہے. اب یہاں جا کے جو بات ہے بہت سارے لوگ ایکسیپٹ نہیں اس بات کو کرتے اور یہاں آ کے کنفیوژن پڑ گیا ہے. اب جو خدا کے کلام کے مطابق خداوند جو اہل کتاب ہے، جو پہلے کتاب آئی ہے، وہ کیا بتاتی، بائبل کیا بتاتی ہے؟ اگر جو ابراہیم میں خدا نے اسحاق کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کیا اور کووننٹ بنایا، تو مسیح نے ہمارے ساتھ عہد جو باندھا ہے وہ ابراہیم کی برکت ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں مل جاتی ہے مسیح میں آ کر. سو کہتے ہیں کہ کوئی کہیں گے کہ کیا یہ ہمیں بائبل سے ڈائریکٹلی اس کا جواب ملتا ہے؟ کیا خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں ابراہیم سے جو وعدہ خدا نے کیا اگر ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وعدہ ہمارے لیے وہ آمین ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے؟ تو غلطیوں کی کتاب چیپٹر 3 ورس 26 to 29. کیونکہ جتنے بھی ہم مسیحی لوگ ہیں وہ ابراہیم کے جو خدا نے ان سے وعدہ کہ اس کے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. اچھا 26 آیت پڑھتا ہوں پرمجیت. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انجیل مقدس آج سے 2000 سال پہلے کتاب ہے. یہ کوئی آج 600 سال یا 300 سال یا آج نہیں کھڑی گئی. یہ وہ کتاب ہے انجیل مقدس. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، خداوند یسوع مسیح کے چیلے، خداوند کے ایماندار اور ان کے جو خداوند یسوع مسیح سے جو کلام ہم تک پہنچا ہے خدا کے مطلب کہ رسولوں کے ذریعے سے. عزیز بہنوں بھائیوں، 2000 سال سے بھی اوپر عرصہ گزر گیا ہے اور یہاں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے ہم وہی پڑھ دیتے ہیں اور آگے آپ پر چھوڑتے ہیں. یہاں لکھا ہے گلیشین یعنی غلطیوں کی کتاب ہے اور 3 باب اس کی 26 آیت لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اب یہ فرزندیت پرمجیت یہ ایک ایسا خوبصورت لقب ہے. یہ جسمانی لقب نہیں ہے، یہ جسمانی نہیں، یہ روحانی فرزند کی بات کی گئی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے. کیونکہ تم سب ایمان کے وسیلہ، جب ایمان کا وسیلہ ہے تو روحانی کام ہوا، یہ کوئی جسمانی کام نہیں ہے. اگر ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ نہیں فرزند نہیں ہو سکتے، روحانی طور پر فرزند کہلاتے ہیں، یہ جسمانی نہیں. جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو.
اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ نہ کوئی یہودی رہا، نہ اب یونانی رہا، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو جب تک بیٹے کو قبول نہیں کریں گے ابراہیم کی برکت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وسیلہ بتایا کہ جو ایمان کے وسیلہ سے، کس پہ ایمان؟ جو مسیح یسوع میں ہے۔ اب ایمان جو مسیح یسوع میں ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، چونکہ یہاں لکھا ہے 26 آیت بالکل ایز اٹ از میں پڑھتا ہوں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ کسی اور کو نہیں پہن لیا، نہ کسی اور ذات کو پہنا، بلکہ مسیح کو پہن لیا، یعنی مسیح کو قبول کر لیا، لے لیا۔ 28ویں آیت، نہ کوئی، اب جب مسیح کو پہن لیا ہم نے پرمجید، تو کیا ہوا؟ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو۔ کس چیز کے وارث ہو؟ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے یہ بتایا، اور یہ اب بھی وہ بتا رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بک آف میتھیو، گوسپل جو میتھیو 5 میں لکھا ہے کہ blessed are the meek for they shall inherit the earth، مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہوں گے، کیونکہ یہ جو زمین ہے انہی کی ہوگی۔ جو زمین کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں یہ ایک ملک سے اٹھ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، خداوند انہیں جانا چاہتے ہیں کہ جو، ہاں جی، جو بہت سارے حوالے ہیں اور بھی آگے، لیکن یہ بڑی خوبصورت مبارک 5ویں آیت ہے، متی رسول کے ذریعے سے خدا نے لکھوایا جو ہے، 5ویں آیت ہے، اس کا 5واں باب ہے، لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے۔ اچھا، یہ حلیمی جو ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ حلیمی کیا ہے؟ نرمتا، دل نرم رکھنا، اپنے آپ کو نرم کر لینا، حلیم کر لینا، بدلہ نہ لینا، اپنے آپ کو ہمیشہ حلیم جو لگتا ہے بندہ وہ کمزور لگتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، حلیم ہیں۔ یہاں میں نے گوروں کو روتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ روتے دیکھا، کہتے ہیں انسانی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹی وی کے اوپر نیوز میں کہ نہیں ان لوگوں کو آنے دو، اور وہ گورا جو ہے رو رہا ہے۔ حلیم لوگ ہیں، یہ مبارک بادی ہیں۔ اس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ، خدا کہتا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، نرم دل ہے۔ کیا ہوگا ان کے لیے؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ جو اکڑ والا بندہ ہے، مغرور بندہ ہے، وہ کہتا کہ میں ان کو ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ کبھی بھی زمین کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو گلے لگا کر کے، بلینکٹ دے کے اور روتے ہیں کہ ہائے ہائے، یہ انسان، کیونکہ لارڈ جیسس کی تعلیم ہی ایسی ہے، اور اب دنیا پہچان رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اس کا موازنہ کر پا رہی ہے کہ سکون کہاں ہے، جو مطلب بتا رہا ہے مذہب، اس کا نچوڑ کیا ہے۔ یہ سب جو بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، اس سفر ہمارا سبجیکٹ کہیں اور جا رہا ہے، تو آگے پیچھے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے جو ملک دیے ہیں، آف کورس خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈیسینڈنٹس کو دیے ہیں، اور بے شک وہ کہتے کہ اسٹرینجرز تھے، لیکن خدا نے ان کو اپوائنٹ کیا کہ کون سی جگہ پہ وہ رہیں۔ پھر جیسے کنعان جو ہے ان کو دیا گیا، اور ان کے لیے ایور لاسٹنگ ان کا پوزیشن ہوا اسرائیلیوں کے لیے۔ ان سے آگے خدا نے جو یعقوب کو برکت دی، پھر وہ پوری دنیا میں پھیلے۔ اچھا، آگے جو دیکھتے ہیں اوبیسلی جو یہ جو اسپرچل اور فزیکل پرومس ہے، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور ہر انسان کو جسمانی اور روحانی جو ہے برکت چاہیے۔ بالکل۔ اب وہ برکت ہم چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو وصیت ہے ہماری، خدا کے پاس وصیت ہے، وراثت میں ملا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے پاس تو سب کچھ ہے۔ جو باپ ہے وہ اولاد کو ہی دیتا ہے۔ اب جو ایسی اولاد ہے، اب یہ ابلیس اس ٹرک کو جانتا ہے سرفراز، جو پہلے میں نے بات کی، بے شک لیتے کہ یہ کزنز ہیں، رشتے دار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں پیار کی بجائے دشمنی
کون ڈالا؟ ابلیس، شیطان نے ڈالی ہے اس میں. نہ تو مذہب کی کوئی بات ہے، نہ ہی اس میں اسلام کا یا کرسچینٹی کا کوئی ہے ورسز ایچ ادر یا اسرائیل کی باتیں ہیں. یہ جو نسل در نسل جو شیطان کی جو پھوٹ ڈالی ہوئی، جنگ ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو خدا بہت کوشش کر رہا ہے، وہ تو لوگوں کو ملا رہا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ذریعے دکھا بھی رہا ہے کہ وہ تسلی کا شہزادہ ہے، وہ پیس ہے، وہ اطمینان رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو شیطان ہے وہ اس میں انسانوں سے وہ خدا سے بدلہ لینے کی بجائے انسانوں پر وہ مطلب کہ جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا کروا. ابلیس جو وہ آسمان سے گرایا گیا، خدا نے ابلیس کو گرایا گیا، دھکا دیا آسمان سے، اور وہ اب انسانوں کو لڑا کر کے، انسانوں کو ختم کر کے خدا کو کہتا دیکھ تیری کریشن کو، یہ جو آپ کہتے تھے کہ یہ کیا کہتے کہ اشرف المخلوقات ہے، میں دیکھ ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. عزیز بہنوں میں قصور کس کا ہے؟ انسانوں کا قصور ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کون سی آیت آپ پڑھو؟ ٹھیک ہے، آگے ہم گلتیاں 3:16 میں چلتے ہیں. اس میں کیونکہ یہ روحانی اور جسمانی برکت ہے جو خدا نے ابراہیم کو دی. اب کیونکہ یہ ساری باتیں جیسے ہم نے پڑھا ہے گلتیاں 3:26-29 میں جیسے پڑھا کہ مسیح میں جو فضل ہوا ہے انسان پہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے اوپر ہوا ہے. گلتیاں 3:16 پڑھتے ہیں کہ جو مسیح، کیونکہ جو مسیح ہے، جو لارڈ جیسس ہے، وہ یہودیوں کے نبی ابراہیم سے ہے، تو ان کی نسل سے ہے. تو اب یہ سارا کچھ کانٹ چھانٹ کے جو ہے نا، جو دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے مذہب ہے، ایڈجسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ بات بن نہیں رہی. کیونکہ جو برکت خدا نے آئزک کو دی ہے اس کو نہیں لے رہے بلکہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ ان ملکوں میں آئیں گے، لیکن صفاس خدا ان سے پیار کرتا ہے اور انہیں بچانا چاہتا ہے. لیکن عزیز بھائی لکھا ہے، وعدہ لکھا ہے کہ یہاں جو گلیشین یعنی گلتیوں کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور یہ نیو ٹیسٹ نویں نیم چیز پہنو پائیو تسی پڑھ سکتے ہو. یہ تھے انج لکھا ہے، پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. یہ سوچنے والی بات، کس سے؟ پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، یعنی بہت ساری نسلوں سے نہیں، ابراہم کی نسل سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. یعنی جیسس کرائسٹ جو ہے ابراہم کی نسل سے ہے. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کر دی، یعنی لکھ دیا، تصدیق کی ہے، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو. کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، بلکہ ابراہم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی ہے. یہ بخشش جو ہے، بخشش خدا نے. اچھا جینیسس دیکھ لیں چیپٹر 13:16. کیونکہ یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے ابراہیم سے اور یسوع میں پورا ہوتا ہے، یہ ایکچولی کہہ لیں کہ یہ ان کی برتھ رائٹ ہے. ٹھیک ہے، خدا نے ان کو دی ہے، یہ ان کا کہتے ہیں حق ہے، ان کو خدا نے دیا ہے. تو اب جو ہے اس میں جو نسل ہے اس کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. میں اگر کوئی آپ کے جو بچہ ہے تو میں اس کے اوپر جو مرضی الزام لگا دوں، آپ پہ الزام لگا دوں، وہ تو ہے ہی آپ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو باہر والے ہیں جو مرضی کسی قسم کی بھی تنقید کرتے رہیں، جو واویلا کرتے رہیں، عزیز بہنوں بھائی، جو ابراہم کی نسل کو جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ تو پورا ہونا ہی ہے. آگے چلتے ہیں پیدائش کی کتاب یعنی جینیسس 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں ایسے لکھا ہے، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. کس کی نسل کو؟ ابراہم کی نسل کو. کیسے؟ اتنی زیادہ کہ یہ ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک چیز کو دکھانا کہ اتنے ہو جائیں گے کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے. آپ لکھا ہے کہ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں، یعنی جیسے اندھیری اڑتی ہے، خاک کے مٹی کے ذرے جتنے ہوں گے ایسی تیری نسل کو کیا کہتے ہیں، نسل کو بناؤں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. اٹھ
اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. یہ وہ وعدہ ہے جو ابراہیم سے اسرائیل کے ملک کے لیے کیا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. یہ کوئی پرمجیت آج کی آزادی نہیں ہے، یہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو ملک ہے جو آج اسرائیل ہے میں تجھے دوں گا. باقی اگر کوئی کلیم کرنا چاہے تو پھر ہم ابراہیم سے، خدا کے نبی سے بات ضرور کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس ملک کا. اور پین آگے چھوٹا سا پڑھ دوں میں، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اس کو گننے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل کو بھی گن لی جائے گی. اٹھ اس ملک کے طول و عرض، یعنی جو بھی اسرائیل کا جو ملک ہے ابھی تو چھوٹا ہے، بہت بڑا تھا، عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو ہیبرون میں ہے جا کر رہنے لگا اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی. کہاں؟ ہیبرون میں جا کر رہنے لگا اور وہاں خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی. اور سب سے پہلی قربان گاہ کیا ہوئی؟ جو ابراہیم نے قربان گاہ، کوئی ہم نے اپنے حساب سے اور بائبل کے حساب سے کوئی جگہ ایسی نہیں جو ابراہیم وہاں گیا اور وہاں اس نے خدا کا گھر بنایا، بلکہ قربان گاہ ہیبرون میں رہنے لگا اور وہاں مطلب کافی اس کے آگے بہت کچھ ہے. اچھا، لیٹس کم بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹڈ آف فرام. سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، لیٹس برنگ اٹ ٹوگیدر اینڈ وائنڈ اپ دی پروگرام. اور دیکھا ہم نے کہ جو یہ سارا کچھ دیکھا ہم نے، اینگلا مرکل نے کیسے پرمیشن دی کہ اتنے لوگوں کو جو اس نے یورپ میں لے لیا، ٹھیک ہے، اب پریشان ہے. اور آف کورس اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ پبلک نے کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں کیا یا کوئی ایسی کوئی حالات نہیں ایسے کریٹ کیے کہ غصے سے یا لوگ مطلب جرمن باہر نہیں آ گئے اور یہ وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھے ہیں. حالانکہ بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ. ابھی آپ نے مجھے ایک آیت پڑھائی متی رسول کی، جو لوگ حلیم ہیں وہ اس زمین کے وارث ہوں گے، جو نرم دل ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ لوگ سارے آ گئے اندر تو اس سے جو آف کورس پورے یورپ نے دیکھا، اس کے جو کانسیکوینسز تھے اٹھائے بھی ہیں. فیوچر میں دیکھ لیں، کیونکہ آخر میں کیا ہوگا، جو مخالف مسیح ہوگا وہ بیہیڈ کرے گا لوگوں کو، مطلب تلوار ان پہ چلائے گا. سو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو آہستہ آہستہ چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم سارے مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا، مطلب جو بائبل پروفیسی کو جانتے ہیں کہ آخری وقت میں کیا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آف کورس جب انگلینڈ پہ بھی پریشر ڈالا گیا کہ آپ بھی سیرینز کو جو ریفیوجیز ہیں، نام تو سیریا کا تھا لیکن پوری دنیا سے ہی آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، نام صرف سیریا کا تھا. جو شپ ہے وہ ایسے بھر بھر کے آنے لگے جیسے کہ مطلب کہ کہہ لیں کہ مطلب ہم لوگ کہہ لیں کہ انہی ملک میں رہیں گے، ایسے جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو اس طرح سے جیسے بھر بھر کے آنے لگے. اب جب برطانیہ نے اس بات کو دیکھا اور اینڈ ٹائم پہ 40 سال کے بعد جو انہوں نے ایک عہد باندھا تھا یورپ کے ساتھ تھے، 40 سال سے انہوں نے جو تھے کہ ان کے ساتھ شامل تھے، پورے 40 ایئرس کے بعد جو ہے یہ ٹوٹا ہے. تو یہ بھی پروفیٹکلی فلفل ہوا، ایسا ہی لکھا ہے. اور جب یہ الگ ہو گئے ہیں تو آگے آف کورس پارلیمنٹ میں بھی ووٹ پڑی ہے کہ یہ جو انہوں نے ان سے الگ ہونا ہے تو وہ اپنا مطلب پیپر ورک شروع کر دیں، سبمٹ کرنا ہے، جو بھی ان کا ہوتا ہے ٹرم ہوتی ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، آفیشیل ٹرم جو ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نبوت ہمارے سامنے فلفل ہوئی. اب اس کے ساتھ ساتھ سپروز ہم نے دیکھا کہ یہ جو یورپین یونین ہے یہ ابھی بنے گی، یہ نیشنز جو اکٹھی ہونی ہے، یہ نیکسٹ جو ہے اب بریگزٹ ہو گیا، اب یہ یورپ ملک جو ہے یہ اکٹھے ہوئے. جو ڈینیل کے نے جو رویا دیکھی، جو اس نے جو اسٹیچو دیکھا نیبوکدنیزر نے، اور جو سیولائزیشنز تھی وہ جو آخری جو پاؤں ہے نا وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. 10 نیشنز کا ایمرج ہونا بہت جلدی بہت ضروری ہے، اینڈ میں 10 نیشن رہ جائیں گے، اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. سو اس کو جو ہے لے دے کے جو ہے یہ 10 جو بادشاہت ہیں، 10 کنگز جو ہیں، جو لیڈرز ہوں گے، یہ اکٹھے ہو کر ایسی ان کی لیڈر ہوگا جس میں کہا جاتا ہے کہ جرمن، یورپ میں سے جرمن لیڈ کرے گا، ٹھیک ہے، گومر جو ہے جرمن وہ جو ہے لیڈ کرے گا. اس کا حوالہ نہیں ہم پڑھیں گے، بک آف ریولیشن جو ہے اس میں اس یعنی کہ بیسٹ کا، حیوان کا ذکر آتا ہے 17 چیپٹر میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آخر جو ہے EU جو ہے
यूरोपियन यूनियन जो है EU, इसने इकट्ठा जो 10 मुल्क होने हैं, नेक्स्ट हमें ये अनाउंसमेंट मिली है। EU यानी यूरोपियन यूनियन, ये असल में यूरोपा यूनियन का है। हाँ जी, यूरोपा देवी थी उसकी यूनियन है। तो ये इकट्ठी हो जाएगी। अब जो है ब्रेक्सिट हो गया है और जो नया यूएस का लीडरशिप है, यानी कि यूएसए की जो लीडरशिप है अब वो बदल गई है। इसका मतलब है ये हमें उस बात की तरफ पुश कर रही है, ये पिक्चर क्लियर हो रही है। इधर यूरोपियन यूनियन बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट आएगी, इतने मुल्क इकट्ठे होकर ये एक ताकत बन जाएगी। उधर से जो एशिया है, जैसे पाकिस्तान है, वो आपको पता है कितनी चेंजेस एशिया में भी इंडिया एशिया बन रहा है, वो एशिया, और उसके लिए जो है रशिया यूरेशिया बनाना चाहता है, उन मुल्कों को एशिया को साथ लेना चाहता है। सो यहाँ यूरोपियन नेशन 10 नेशंस की बन गई, यहाँ यूरेशिया बन गया और यहाँ एशिया बन गया। यहाँ ये यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ये इकट्ठे हो गए। कनाडा भी उसमें आ जाता है। ये इकट्ठे हो गए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। सो अब यूरोप बोलने वाले, एशिया वाले इकट्ठे हो गए और इधर ये। अब ये देखिए, ये बट गई है दुनिया, ठीक है। हर जो जितनी भी ताकतें इकट्ठी होंगी एक दूसरे के खिलाफ होंगी, ठीक है। और आखिर ले दे के, एक मिनट अपने दिमाग को जरा खोल कर सोचें कि जो वादा खुदा ने अब्राहम से किया था, छोटी सी कौम है, न्यू जर्सी के साइज का मुल्क है, ये सारी जो मिल जाएंगी, सारी जो कौमें आप देखें, इट रियली एक्साइट्स मी टू सी, क्योंकि ये प्रोफेसी फुलफिल हो रही है हमारे सामने। अब जब ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी और ले दे के जो है आखिरी जो जंग है वो छोटे से मुल्क के साथ लड़ी जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ और छोटा सा इजराइल कंट्री एक तरफ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जल्दी से आप आए ग्लोरी टीवी के साथ, इस मुल्क में कदम रखें, इजराइल को जाकर देखें जहां मसाया आया था और फिर वापस लौटकर आने वाला है। और ये जो मुल्क के साथ सारे जो यूरेशिया भी लड़ेगा, यूरोप भी लड़ेगा और आखिर में जो है इफ्राहिम और मनस्से जो है इनको बचाने के लिए जाएगा। तो देखें ये पूरी जो प्लान है, ये जिक्सो पजल जो है कैसे फिट हो रही है, कैसे हमें समझ आ रहा है कि आखिरी वक्त में क्या होगा। सो कहने से मुराद ये है, बेशक आज हमारे थेरेसा मे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, बेशक डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के ये सुपर पावर है, ऑफ कोर्स यू नो वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर मैं भी किसी कंट्री के, मैं अगर किसी चीज को लीड कर रही होती, मैं भी उसे ग्रेट बनाना चाहती, ठीक है ना। उसकी बहाली के लिए उसको जैसे ग्लोरी टीवी को प्रोटेक्ट करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं, दुआओं से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं, अपनी जुबान से करते हैं, हर तरीके से, हर लिहाज से इसे हिफाजत, जो भी आपकी चीज है, अच्छा है, आप प्रोटेक्ट करते हैं, आपने अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं। सो कहने से बात ये है कि खुदा जिसकी जमीन है, जिसके लोग हैं, क्या वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता? क्या वो इसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता? क्या वो इसे बचाना नहीं चाहता? बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। तो फिर तो घरों के दरवाजे ना लगाते लोग। हाँ। क्यों हर घर अपने आप को प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते? लोग अलार्म लगाते हैं। सही बात है। कैमरे आजकल लगे हुए घरों में, प्रोटेक्शन के लिए लगे। तो हमारे इंसान की प्रोटेक्शन सीरिया से उठकर यूएसए में नहीं है। हाँ। इंसान की प्रोटेक्शन इंडिया से आकर यूके में नहीं है, या किसी भी सताए हुए मुल्क में से उठकर जहाँ कहने के इथियोपिया से आ जाए, जहाँ काल पड़ा होता है, खाने की सोमालिया ले ले, ऐसे मुल्कों से आकर हम यहाँ रह जाए, ये हमारी हिफाजत नहीं है। हमें उस छतरी के नीचे आना है, हमें उस हाथ के नीचे आना है जिसने ये सारी चीजों को बनाया है। सो अब्राहम में होकर हमें ये वादा जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी फुलफिल होता है। सो जो अपने दिल को सख्त ना करें, खुदा उन मसीह को अपना दिल दे ताकि ये सारी बातें आपको समझ आए और जितनी भी बरकत अब्राहम, आइजक और याकूब की है वो आपकी हो सकती है। आपसे इजाजत चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू, शालोम। आपसे इजाजत चाहते हैं। जय मसीह। जय मसीह।